ਚਾਵੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੇਲਾ ਤੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਂਦਾ ਏ ਔਰ ਰਾਂਝਾ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਖਤਾ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਸਿਆਣਾ ਦਾ ਝੰਗ ਆਂਦਾ ਏ। ਪੀਸੀ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਟੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੂਬੀਓ ਜਾਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ PTC ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਬੀਓ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕੇਸ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਸਈਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ VSS ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ TNT ਦੇ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਮੀਦ ਦਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। VSS ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਧ ਹੋਇਆ, ਰਹੀਮਜਾਨ ਖਾਨ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ TNT ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ VSS ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਈ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ हैं और इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अभी अल्लाह खैर कर देगा। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਸਰਾ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ नहीं आती, ज़रा उर्दू 'ਚ सारा दसो। इस तरह है कि हमारे जो इशू हैं वो काफ़ी अरसे से जो है वो चल रहे हैं। 2010 से जो है ये मामला हमारे जो है वो इस तरह हुए थे, उसमें हमारी यूनियन का बड़ा अहम किरदार है हमें यहाँ इस पोजीशन तक पहुँचाने में। और यूनियन ने जो एग्रीमेंट किए मैनेजमेंट से, और उसका समर ये है कि आज हर वर्कर अदालतों में लगेगा। और हमने उस वक्त भी ये कहा था दोस्तों को कि ये जो मैनेजमेंट हमें यूनियन के प्लेटफॉर्म से ला के हमें बेनिफिट देना चाहती है, ये हमें आगे जाके ज़हर कातिल साबित होंगे। तो ऐसे ही जो VSS है वो भी हमने उस वक्त उसकी मुखालफत की, तो अगर VSS पे आप जाएंगे तो आपके राइट्स के ख़त्म कर देंगे। तो वही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों ने हमारा साथ दिया और लोग जो है वो उसके साबित कदमी के साथ खड़े रहे और खड़े हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो है ये हमारी ब्लेसिंग है। तो हमारा जो इशू जो है वो VSS का जो आपकी हैं 2008 वाले जो TNT एम्प्लॉई हैं, जो कॉरपोरेशन के एम्प्लॉई हैं, जो हाजिर सर्विस हैं और जो राना माजिद के पैकेज के लोग हैं और जो NCPG हैं, ये इशू है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अदालतों में बहुत सारा सफ़र करके मामला सेटल हो चुके हैं। अब डिपार्टमेंट सिर्फ जो है वो इसको लिंगर ऑन ही कर रहा है, टाइम ही गेन कर रहा है और इसमें कुछ नहीं इसको मिल रहा। मैं इसका हालिया एक NCPG और राना माजिद के पैकेज के जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं उनको भी ये खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ कि पिछले दिनों चंद दिन पहले या अफरीदी साहब ने, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान साहब ने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि जो ये लोग 96 के बाद के भर्ती हैं वो भी परमानेंट एम्प्लॉई हैं और उनके पास्ट एंड फ्यूचर जो बेनिफिट हैं वो इनको मिलेंगे और ये कंपनी देगी। ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है। तो वो लोग बिल्कुल दरबदर थे और कंपनी ये देख रही थी कि ये तो हमारे लोग हैं, हम जब भी जाएंगे इनको फायर कर देंगे। अब ये ऑर्डर आने के बाद ये फायर नहीं होंगे, इनको बेनिफिट मिलेंगे। और जो लोग स्टैंड कर रहे हैं हम इंशाल्लाह उनसे उनके रास्ते में आएंगे और उनको उनकी बेनिफिट दिलाएंगे। रही बात TNT कॉरपोरेशन और VSS 2008 के आपकी स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2008 का VSS जो है वो पाकिस्तान ने अप्रूवल के साथ हुआ था, वो लीगल है और अदालतों ने उसको लीगली माना।
تو آج کیس جو ہے وہ ڈبل بینچ میں بھی جا رہا تھا اور یہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، ڈے بائی ڈے اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. تو معاملات جو ہیں TNT اور کارپوریشن کے VSS کی کلیئر ہو چکی ہیں. اب ریٹرن دے رہی ہے کمپنی اور وہ آج دے چکی ہے. کل ہمارے مسئلہ اس کا جواب جو ہے وہ دیں گے. تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ کل ہی یہ فائنل ہو جائے گا، نہیں تو 1-2 ڈیٹ اور کے بعد یہ فائنل پوزیشن پہ جا رہا ہے. تو ہمارے معاملات کافی حد تک جو ہے وہ سمت میں ہیں اور صحیح بحث ہو رہی ہے، صحیح معاملات چل رہے ہیں. اور دوست جو ہے اصل میں جو ہماری جو خوش قسمتی ہے کہ جو امپلائی ہیں وہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہے، جبکہ کمپنی ہمیں تھکانے کے چکر میں تھی، بگانے کے چکر میں تھی. تو بہت سارے بوڑھے ساتھی جو ہیں آج بھی عدالتوں میں آتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے حق کے لیے کوئی جو ہے اپنا جہاد کر رہا ہے. یہ جہاد ہے کیونکہ غاضب حکمران جو ہے وہ حق چھینتا ہے. تو حق جو چھینتا ہے اس سے لڑنا جو ہے وہ واجب ہے ہمارے لیے. تو لڑیں گے تو کچھ ملے گا، ورنہ تو کچھ نہیں ملے گا. تو کیس ہمارے بالکل صحیح سمت میں ہے اور خوش خبری ہے، انشاءاللہ چند دنوں میں آئے گی اور ہم اس میں کامیاب ہوں. بھٹی صاحب ایک اور بات ہے کہ پشاور تو سی مطلب ہے کیس جت کے اسی اسلام آباد تک آ گئے. اسلام آباد کو چکے VSS والے ہوں ہائی کورٹ دے وچ وہ آ گئے نے. تو اس بارے دسو کہ ہائی کورٹ دے وچ بھی امید کی کرن ہے کوئی؟ ہاں سر، 12/2 کی جو اپلیکیشن ہے وہ خارج ہوئی ہے کمپنی کی پشاور ہائی کورٹ سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے. یہ امپلائیز کی بہت بڑی جیت ہے اور ان دوستوں کی جیت ہے جو یہ کیس جو ہے وہ لڑ رہے تھے. 12/2 کے متعلق میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. 12/2 جو ہے اپلیکیشن ایک سیکشن ہے 12/2 CPC کا، اس کے تحت درخواست دی جاتی ہے کہ اس کیس کو جو ہے وہ اس کے پوائنٹ نہیں دیکھے گئے تو ان کو دیکھ کر اس کا دوبارہ فیصلہ کیا جائے. تو یہ ڈائریکٹلی اس جج صاحب کے خلاف ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، اس کو کہنا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، اس کو درست فرما لیں. تو یہ 99.99% یہ اپلیکیشنیں جو ہیں یہ ڈسمس ہی ہوتی ہیں. اس میں کوئی بڑی سائنس یا راکٹ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ بڑی بات ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ دوستوں نے لڑا اور سپریم کورٹ تک جا کے لڑا اور وہ واپس آئے. اس کے ان کے کھڑے ہونے سے یہ جو ہے وہ 99% جو ہے وہ جیت جو ہے وہ ان کے حصے میں. اگر یہ لڑتے نہ تھک جاتے تو یہ ڈیفینیٹلی یہ کیس جو ہے یہ کوئی اور سمت لے لیتا. لیکن یہ 12/2 جو ہے اس میں جج صاحب کی اپنی جو ہے وہ انسلٹ یا ان کے فیصلے کو خود سے وہ دیکھنا یہ بڑا مشکل ہے کہ میں نے غلطی کر دی ہے. بھائی غلطی کے لیے فورم جو ہے وہ نیکسٹ فورم ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا کوئی اور جو لا نے بتایا ہے اس فورم پہ جا کے اس کی اس غلطی کو نشاندہی کرنا ہوتی ہے. تو اگر آپ اس میں ریویو فائل کر دیں یا اس میں 12/2 کی درخواست دے دیں گے تو یہ جج کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی کو خود سے نکالیں. تو یہ الحمدللہ جو 12/2 منظور ہوئی اور ہم سب اس میں شروع ہوئے اور ڈپارٹمنٹ کو شکست ہوئی، یہ سب سے بڑی ہمارے لیے بلیسنگ ہے. بھٹی صاحب ایک اور بڑا نقطہ جے سارے جڑے برا نے باہر بیٹھے نے رحیم یار خان سیال کوٹ، وہ سانوں پیغام بھیجتے رہتے اور یہ بار بار اسی ذکر کرنے پولیٹیشنر جی پولیٹیشنر ملن گے پیسے تو دوسرے مطلب نہیں ہوئے گا. تو یہ ذرا ناظرین ساڈے دسو یہ واقعی گل ٹھیک ہے؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. اس کے متعلق کچھ دوست ابہام پیدا کرتے ہیں اور ابہام پیدا کرنے کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ دکانداری. اچھا، تو ہم ورکر ہیں، ہم دکاندار نہیں ہیں. ہم دوستوں کو صحیح سمت میں کھڑا کیا ہوا ہے، صحیح سمت پہ لے کے جا رہے ہیں اور ہماری خوشی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دوست کیس کو ون کر جائیں اور ان کو بینیفٹ مل جائے. اور جو لوگ کورٹوں میں نہیں گئے ان کے لیے بھی بلیسنگ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ اپنا پیج نمبر 1185 جو ہے ایک کیس آلریڈی ایک ڈیسائڈ کر چکی ہے کہ سیم نیچر کا بندہ جو کورٹ میں نہیں گیا اور سیم نیچر کا کیس جو ہے ڈیسائڈ ہو چکا ہے وہ بینیفٹ اس کو بھی ملے گا. اور 2010 میں بھی ایک ججمنٹ 421 آ چکی ہے
کہ جو کورٹ میں اگر پارٹی نہیں بھی ہے وہ بندہ بنا تو وہ اگر سپریم کورٹ میں کیس ہے اور اس میں ڈیسائیڈ ہو گیا اور وہ پارٹی نہیں بنا تو وہ بینیفٹ اس کو ایز اٹ از ہی ملے گا اگر وہ پارٹی نہیں بھی ہے. تو یہ تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں ڈیسائیڈ کر چکی ہے معاملات. اس کے لیے ہم نے سی ایم ایک 990 آلریڈی ایک دی ہوئی ہے مسعود بٹی کے کیس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ کیس ہے، وہ کیس نہیں ہے، وہ امپلیمنٹیشن کی ہی درخواست ہے کہ یہ لوگ مسعود بٹی کے کیس میں پارٹی نہیں تھے، لہذا ان کو بھی وہی بینیفٹ دیا جائے جو مسعود بٹی کیس میں دیا گیا. تو لہذا یہ جو لوگ عوام پیدا کرتے ہیں، دوستوں کو پریشان کرتے ہیں، یہ پریشانی نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ کیس ایک دفعہ فائنل ہونے دے، کمپنی خود اس لٹیگیشن کو ختم کر دے گی، کیونکہ اربوں روپے کمپنی جو ہے لوز کر چکی ہے ایک غیر ضروری لٹیگیشن میں. تو جب یہ کیس فائنل ہوں گے تو پھر ہم بھی کسی فورم پہ جائیں گے کہ جناب اس کمپنی کے پاس فضول پیسہ اپنا لٹیگیشن میں ضائع کرنے کے لیے ہے، تو یہ ورکر کو، پاکستان کے ورکر کو یہ غیر ملکی کمپنی کیوں نہیں دیتی؟ یہ وہ ان کا حق ہے، ان کو حق دے دیں. تو لہذا ہم جائیں گے اس کے بعد کسی فورم پہ، وہ ہمیں پتہ ہے کس فورم پہ جانا ہے. ہم جو لوگ نہیں گئے ان کو لے کے دیں گے انشاءاللہ، اور ان کو ملے گا، ڈیفینیٹ ملے گا. جو لوگ عوام میں ڈالتے ہیں ان کو ان کی بات نہیں سننی چاہیے. تو کیس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی جب کمپنی اس بات پہ مان جائے گی کہ یہ فائنلٹی اختیار کر چکی ہیں سارے معاملات، تو اب دوبارہ کیسے اس کو چلایا جا سکتا ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ یہ سب دوستوں کو جو ان کا یہ حق رکھتے ہیں وہ ملے گا ان کو، اور یہ کوئی ایشو نہیں ہے. لو جی شہید بٹی صاحب نے بڑی بریکنگ نیوز دیتی ہے میرے سننے والے. پینشنوں گھبراؤ نہ، سارے پینشن ملے گی. ایسی گل جڑی ودے گی انشاءاللہ، جڑا انہوں کا بینیفٹ ہے گا وہ بھی انہوں سارے ملے گا. یہ بڑی وڈی بریکنگ نیوز ہے. بڑے بندے گھبرائے ہوئے سیگے. بٹی صاحب تھی اج سانو پنجاب کلچر نے ایک بڑی وڈی بریکنگ نیوز دیتی ہے جی لوگ بڑے تسلی ہو جائے گی. انہوں نے جڑے این سی پی جی نے اور جڑے 396 دن بعد کے امپلائی نے انہوں نے بھی بریکنگ نیوز چلا دیو کہ انہوں کا سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے ہی فیصلہ کر دیتا ہے کہ پرماننٹ امپلائی نے، اور انہوں نے پرماننٹ امپلائیز دے پاسٹ اینڈ فیوچر جڑا گزر گیا وہ بھی، جڑا اگوں آنے والا وہ بھی بینیفٹ دین دی پابند ہے یہ کمپنی. لو جی یہ بڑی وڈی تسی بریکنگ نیوز نشر کی ہے. انشاءاللہ جڑے بیچارے ہے نے وہ کام کر رہے ہیں وہ اس خبر نو سن کے یقیناً تمہیں دعاواں دین گے. یہ بڑی وڈی خبر ہے جڑی انہوں تک نہیں پہنچی. لو جی بٹی صاحب تسی بڑے مطلب سانو بریکنگ نیوز دیتی ہے، تو دوسری انہوں دے بارے سانو دسیا بھی ہے کہ وہ پکے ہو گئے نے. تو سارے کول گوندل صاحب بیٹھے نے. گوندل صاحب تسی بھی ذرا روشنی پا دیو، تسی بھی بڑے یونین دے وچ ہیگے ہو تے آندے جاندے ہو، سارا کیس سنتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاہم کا جبر ناروا سے سر لڑا دے کسی بتا سے. صاحب یہ 2010 سے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے. 2010 تک تمام جو معاملات تھے ملازمین کے وہ قانون کے مطابق، گورنمنٹ کے قوانین کے مطابق چل رہے تھے، وہ ٹھیک چل رہے تھے. 2010 کے بعد کمپنی نے مرحلہ وائز پینشنر کے اور حاضر سروس ملازمین کے جو ایشوز ہیں ان کو خراب کرنا شروع کیا. اب جدوجہد جو ہے 2010 سے ہی جاری ہے، وہ اب فائنل مرحلے میں پہنچ چکی ہے اور انشاءاللہ ہم ہوں گے کامیاب. اس میں 3 کی کیٹیگری کی وضاحت کریں گے. ایک تو جو 2008 والے بی ایس ایس آپٹی ہیں، دوسرا ٹی این ٹی والے ملازمین ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ جو حاضر سروس ہمارے بھائی ملازمین ہیں ان کا ایشو چل رہا ہے. تو بی ایس ایس آپٹی ہیں، 2008 کا جو بی ایس ایس تھا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل بی ایس ایس تھا جس کو گورنمنٹ آف پاکستان کی پروٹیکشن حاصل تھی، اس کی منظوری سے وہ بی ایس ایس ملازمین کو دیا گیا تھا اور وہ بالکل اسٹیچوٹری تھا. تو محکمے نے اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی اپنے مفادات کے لیے. اب بات یہ ہے کہ جو معاملات چلتے چلتے اب فائنل اسٹیج پر آ چکے ہیں
اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے جیتتے آ رہے ہیں۔ 2 قسم کی ججمنٹ ہوتی ہے ڈرائیور صاحب، ایک پرسونل ججمنٹ ہوتی ہے اور دوسرا ججمنٹ آف بریم ہوتی ہے۔ یہ جو ابہام پھیلایا جا رہا ہے کہ جناب صرف پٹیشنرز کو ملے گا، ہاں جی ہاں جی، یہ ٹوٹل ایک فضول بات ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ آف آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ ایک روڈ میپ شکل کر دیا ہوا ہے۔ تو جو سیم نیچر کے ایشو ہوں گے، وہ چاہے ایک بندہ لڑے یا 100 بندے لڑیں گے، وہ تمام لوگوں پر اس کا اطلاق ہوگا۔ لہذا مجھے پوری امید ہے کہ جو کیس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے وہ بالکل پازیٹیو چل رہی ہے، ملازمین کے مفاد میں چل رہی ہے، ملازمین کے ساتھ جو ان کے سلب شدہ حقوق ہے وہ ایکسپلور ہو رہی ہے مینجمنٹ، اس کا دفاع نہیں کر پا رہی۔ کیونکہ دیکھیں جو غلط کام کیا ہوتا ہے نا، اس کا دفاع کرنے کے لیے پھر 100 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو مینجمنٹ کے پاس اب کوئی مطلب ایک اتھینٹک جو اس کا بیانیہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن 2016 SCMR 1362 جو آئی تھی وہ آنریبل سپریم کورٹ کا لارجر بینچ تھا، 5 رکنی بینچ تھا، اور اس کو جو کانسٹیٹیوٹ کروایا گیا تھا، جو بینچ بنانے کی درخواست تھی وہ بھی PTCL انتظامیہ نے دی تھی۔ تو اس آنریبل سپریم کورٹ کے بینچ کی جو ججمنٹ، جو روڈ میپ انہوں نے ملازموں کے لیے دیا تھا، وہ ویری مچ کلیئر ہے۔ انہوں نے ایک روڈ میپ دے دیا تھا کہ یہ قوانین PTCL کے تمام ملازمین پر ان کا اطلاق ہوگا اور ان کا فورم ہوگا سروس ٹریبونل کی بجائے ہائی کورٹ۔ تو اب جو لارجر بینچ کی ججمنٹ ہے اس کے آگے کوئی ججمنٹ آئی ہے تو اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ یہ بحث پہلے جو یہاں پر شاید باجوہ صاحب کرتے ہیں، یہ میں نے ان کی بحث سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سنی۔ وہاں پر آنریبل چیف جسٹس جناب یحییٰ افریدی صاحب نے ان سے کوشچن کیا تھا، کہا تھا PTCL کے وکیل صاحب کو کہ باجوہ صاحب اگر لارجر بینچ کی ججمنٹ کے آگے کوئی آپ کے پاس بات ہے تو وہ بیان فرمائے، ورنہ ہم لارجر بینچ کی ججمنٹ کے باہر نہیں جائیں گے۔ تو وہ ایک پرنسپل، ایک اصول آنریبل سپریم کورٹ نے PTCL کے ملازمین کے لیے، حاضر سروس ملازمین کے لیے، ریٹائرڈ ملازمین کے لیے، BSS کے ملازمین کے لیے وہ دے دیا ہوا۔ اب اس سے آگے کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ اب آج آپ نے بھی بحث سنی ہے تو وہاں پر جو PTCL کے وکلا تھے وہ مطلب کوئی کانفیڈنٹ بات ہی نہیں کر پا رہے، وہ صرف مائیں شے کر رہے تھے، ادھر ادھر کی جو ججمنٹیں تھیں وہ بتا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن لارجر بینچ کی ججمنٹ سے آگے ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا PTCL کے ملازمین کے لیے میری طرف سے جو میرا ناقص تجربہ ہے، ایڈوانس مبارکباد ہے۔ انشاءاللہ ہم ہوں گے کامیاب اور جو سب کو ملے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف طارق منظر کے لیے ہے یا سعید فتیح کے لیے یا راحت صاحب کے لیے ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، اور سب ملازمین پر اس کا اطلاق ہے۔ چلو جی، گوندل صاحب تھی خوشخبری دس رہی ہے، اور راحت صاحب کو جانے جانے اخیر یہاں کے کلمات بھی سن لیے، کیونکہ ماشاء اللہ بھی نال ہی ساتھی نے، سارے سینئر ساتھی نے۔ بہت اچھی پہلو اجازت کرتی ہے۔ میں صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ کسی طرح یہ میری ریکویسٹ ہے جو پہنچ جائے کسی طرح، کہ جس طرح انہوں نے ہم سب کو ٹائم گین کرنے کے لیے تنگ کیا ہے، بے شمار ساتھی ہمارے دعائیں کر کے چلے گئے کہ کسی طرح ان کو ان کا حق نہیں مل سکا۔ اس ساری کمپنسیشن کرنے کے لیے ان کو ڈبل جرمانہ کیا جائے تاکہ آئندہ سے گورنمنٹ ہو یا کوئی اور محکمہ، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی بندہ ایسا ہو جو کہ لٹیگیشن میں جائے بغیر وجہ کے کسی اور پتہ ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن جو باقیوں کو ٹائم گین کرنے کے لیے کسی طرح پیچھا چھوٹتے یا قانونی طریقوں میں اٹھا کے لوگوں کو تنگ کر کے ان کو فیڈ اپ کر دیں۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے میرے پیارے ججوں سے ہے کہ وہ کائنڈلی اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں، ان کو اتنا گہرا جرمانہ کرے کہ یہ نسلیں یاد کریں گے، کوئی آج کے بعد پاکستان کو کے اندر کوئی بھی ادارہ ملازمین کے حقوق کو وصول نہ کر سکے۔ السلام آپ
ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 35-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। अगर चंद उन्होंने कोई चीज़ पोस्ट ना करा तो ज़्यादा फोन करके कर है। तो आपका जो प्रोग्राम है ये इंशाल्लाह मेरे दोस्त जो हैं ये आगे सब लोगों तक पहुँचाएंगे और उनका फर्क भी है ताकि दोस्तों साथियों को हौसला होगा और असल हक़ाइक़ जो है उनके सामने आएंगे और ये इंशाल्लाह मतलब ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਿੰਧ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। जेन्युइन और हकीकी खुशखबरी है। हाँ, कोई बहाम नहीं है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ਲੋ ਜੀ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੇੜੋ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਪੈਨਸ਼ਨਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ।